दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ, वो खौफनाक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं और शायद मैं भी ऐसा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ तो होता है जिससे लोग घबरा जाते हैं। जैसा कि 2023 चल रहा है और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़या से खौफज़दा होते नज़र आते हैं। इसकी वजह से ये भी है कि हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह और भी मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ऐसी भी मखलूक़ात जिनको शायद आज तक हमने देखा ही नहीं, पर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि वो मखलूक जिनको हम हवाई चीज़ें कहते हैं, इनमें जिन्नात, चुड़ैल, छलावा, डाइन और बदरू शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों और पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। और जिस खाली जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी ना पड़े या लाइट ना जले, तो ये चीज़ें अक्सर वहाँ अपना बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरे में रहना ही पसंद होता है, ताकि इनका किसी इंसान से आमना सामना ही ना हो। और जब हमारा इनसे आमना सामना होता है तो इनको भी इतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई हमारी जगह पर कब्ज़ा कर ले। इसी वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर जगह छोड़ने को और भगाने को कोशिश करते हैं। दोस्तों, इनमें भी बहुत सी इक़साम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं। जैसा कि हम अकेले किसी सुनसान जगह से गुज़रते हैं तो अचानक से इस जगह पर किसी खौफनाक आवाज़ के आने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ की हदूद में से गुज़र रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है। जैसा कि आपके घर का कोई भी हिस्सा जहाँ पर आप रात में कम ही जाते हैं, स्टोर रूम, बेसमेंट, छत वगैरह, तो कभी कभी हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन इनको महसूस ज़रूर कर लेते हैं। दूसरे लोगों की तरह इन चीज़ों पर मैं भी यकीन नहीं रखता था, जबकि इन चीज़ों ने हमारे एक पुराने बेसमेंट में कब्ज़ा किया हुआ था। और मुझे तब अच्छी खासी होश थी जब मेरे बाबा के एक दोस्त आलिम साहब ने इन चीज़ों का ख़ात्मा किया था इस बेसमेंट से। और इसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो चुके थे, लेकिन मैं वो सब भूल कर फिर से इस बात पर कायम हो गया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, क्योंकि इन वाक़यात से मैं अब ख़ुद को एक बहादुर इंसान समझता था, और यही चीज़ मैं अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहता था। मगर एक रात के वाक़ये ने मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी काया ही पलट दी। हुआ कुछ यूँ कि मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ एक रात दिसंबर के ठंडे महीने और ठंडी रात में हम लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा गए। मूवी का शो रात को देर से ख़त्म हुआ, तो हम जैसे ही सिनेमा से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि पूरे एरिए में धुंध का राज था। साथ खड़ा इंसान भी मुश्किल से नज़र आ रहा था। मेरे दोस्तों ने अपने अपने बाइक लिए और अपने अपने घर को चल दिए। मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और स्लो अपने घर की तरफ चलने लगा। मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा जिस्म भी कांपना शुरू हो गया। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचना चाहता था। पूरी सड़क पर सिर्फ मेरे बाइक की आवाज़ थी और पूरी सड़क सुनसान हो चुकी थी। मेरे दोस्त भी मुझसे काफ़ी दूर जा चुके थे। चलते चलते एक मोड़ पर मैं जाकर रुक गया
اور ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا۔ اس سڑک کا نام اس پر موجود جنگلات کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ سڑک ایسے خوفناک واقعات کی وجہ سے مشہور تھی کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں صرف اور صرف جنگل تھا اور بانس کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں اس سڑک سے گھر کو جاؤں تو جلدی ہی اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے بھی جانا تو دھرم پورہ ہی ہے، وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں یہاں سے اگر نکلا تو ان سے پہلے اپنے گھر کو پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا۔ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس سڑک کے آس پاس کوئی آبادی نام کی چیز نہیں تھی، کوئی ایک سنگل گھر بھی نہیں تھا۔ اب رات کے تقریباً 12:38 ہو چکے تھے اور میں اس سڑک پر کھڑا تھا۔ میں نے سوچا یار میں تو ویسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا رہا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں بھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہنے کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کے سفید کپڑوں پر ڈالی تو مجھے ایک خوبصورت اور دلکش عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کے کالے گھنگرالے لمبے بال تھے جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھا اور اس نے بہت ساری جویلری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے سوچا یار رات کا 1 بجنے والا ہے، یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک خود بخود اس کے قریب جا کر میرے بائک کی بریک لگ گئی۔ میں نے اپنا بائک سٹارٹ ہی رکھا اور اس عورت کو بلانے کے لیے آواز دی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری دفعہ پھر یہ بات دہرائی، اس نے پھر جواب نہ دیا۔ میں تھوڑا اس کے قریب ہوا اور قریب جا کر پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ نے نہیں بتانا تو میں جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، ان کی بائک پنچر ہو گئی، وہ مجھے یہاں کھڑا کر کے پنچر لگوانے گئے مگر ابھی تک نہ آئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ یہ سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کس طرف گئے ہیں؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم آپ کو کوئی رکشہ ٹیکسی مل ہی جائے گا، اور ویسے بھی میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، بس جہاں کوئی رکشہ نظر آئے مجھے اتار دیجیے گا، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کر اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک مجھے بہت ٹھنڈ لگنے لگی اور میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔
ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے 2-3 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے بھی غصہ آنے لگا کہ یہ عورت مجھے خاص ہی نہیں ڈال رہی۔ اب تھوڑا میں غصے میں بولا کہ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلے ہی باتیں کرتے جا رہا ہوں، کچھ تو جواب دو کہ مجھے پتہ چلے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں چوتھے گیئر میں اس کو فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بائک پر کسی نے بہت سا وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر اب میں کچھ گھبرانے لگا، کیونکہ میں نے ابھی بھی آدھی سڑک بھی کراس نہیں کی تھی، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی، 5 سے 7 منٹ کی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے میری گردن کی طرف بڑھانے لگی، اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے، پر وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ پیچھے سے اس نے میرے دوسرے کندھے پر منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسے کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بھیانک شکل والی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں، اتنا بڑا ہاتھ ہو چکا تھا اس کا، جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے بھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور میں اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر ہی میں دھرم پورہ چوک کے اندر پہنچ چکا تھا، اور بنا کہیں رکے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً بہت تیز بخار ہو گیا، اور اس دن کے بعد دوبارہ کسی کا بھی میں نے مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں واقعی ہوائی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔